अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। पीडीएम की डेडलाइन, हुकूमत की हार्ड लाइन, इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, सियासी बहरान, एहतसाब और इंतकाम, महंगाई और अवाम, लड़खड़ाती मईशत, फरसूदा निजाम, क्या बदल सकेगा कप्तान? ये हैं वो बीट्स जिन पे हम बात करेंगे आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से न्यूज बीट में। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, ये शोर मचाएंगे, शायद सड़कों पे भी आए। आपने मेरे साथ खड़े रहना है। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। एक जलसा करूंगा, वहाँ लंदन शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। जो इस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है, अल्लाह ने मौका दिया, इन्हों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। सारे जेलों में होंगे ना, आपने मेरा इंटरव्यू करना है। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। खान साहब, 22 साल जद्दोजहद में आप अपोजिशन में रहे हैं और अब कोई 2.5 साल से आप हुकूमत में हैं, तो सर क्या ख्याल है कि अपोजिशन मुश्किल है या हुकूमत करना ज्यादा मुश्किल है? देखिए पारस, जिंदगी एक स्ट्रगल का नाम है। आप स्कूल में मेहनत करते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में आपने मेहनत की होती है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ की होती है, आपको नौकरी मिल जाती है, और फिर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं, उतना ऊपर चले जाते हैं। तो हर चीज़ का हर एक स्ट्रगल का आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो मेरी ऑपोजिशन की स्ट्रगल थी, वो जो मैंने चीज़ें उसमें सीखी, अगर वो उस स्ट्रगल से मैं ना गुजरता तो ये जो 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि जिस तरह का हमें पाकिस्तान मिला वो इतना मुश्किल था, इतने ज़्यादा फ्रंट्स थे, इदारे तबाह, मुल्क बैंकरप्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर। मैं यही जानना चाह रही हूँ, कभी आपने सोचा, आपको ये आइडिया था कि आपको किन मसाइल का सामना होगा? ब्यूरोक्रेसी कैसे रोड़े अटकाएगी, माफियाज कैसे महंगाई करेंगे, ये ऑपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देगी, और सर इस्लाहात वो तो जुएशी लाने के बराबर होगा। मुझे बिल्कुल आइडिया था, मुझे पता था कि बड़ा मुश्किल, जो वो तो नजर आ गया था ना जी, जब इन्होंने 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया जी, यानी जब 2008 और 2018 के बीच में 6,000 अरब से 30,000 अरब पे जब पाकिस्तान का कर्जा गया, तो वो तो कोई जीनियस की जरूरत नहीं है कि उसके बाद तो हमें पता था कि मुल्क मुश्किलों में पड़ गया। चारों तरफ से पैसे देने हैं, कर्जे किसी और ने लिए हुए हैं, और हमें अब जब तक आमदनी बढ़ती नहीं है तो खर्चे दोबारा हैं, जब खर्चे कम होते हैं मुल्क में तकलीफ होती है। कैसा लगता है जब आप दूसरे मुमालिक में जाके पाकिस्तान के लिए पैसे मांगते हैं, कर्जा मांगते हैं? सर ये मुल्क की तौहीन नहीं है? मुल्क का वकार बिल्कुल सिफर नहीं हो जाता? काश कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते तो ये नौबत ना आती। आपके जो आगे 2.5 साल हैं, क्या उसमें कम से कम यहाँ पे ये तब्दीली हम देख सकेंगे सर? हाँ बिल्कुल, बड़ी एक शर्मिंदगी होती है, और हुई मुझे शुरू में, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जिस तरह मैंने कहा कि जब जो किरायादार आ रहा है, कोई पैसे मांगने आ रहा है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। हमारा तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 0 पे पहुंच चुके थे। तो जब लोग मांग रहे थे तो फिर हमें बाहर के दोस्त मुल्कों के पास जाना पड़ा, पैसे मांगने पड़े। हालांकि वो हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन शर्म तो फिर भी आती होगी सर, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है जो आप एक दोस्त के पास जाएं, आप दोस्त छोड़ें, भाई बहन के पास जाएं, पहली दफा कर्जा मांगे, चले वो दे देंगे, दूसरी दफा, जब आप तीसरी दफा जाएंगे तो वो आपके करीबी दोस्त भी आपको एक बुरी नजर से देखेंगे। तो बाहर एक तो वो था, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपने कहा ना कि क्या मुझे अंदाजा था, बिल्कुल अंदाजा था, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि मसलन मुझे बिजली का पूरी तरह अंदाजा नहीं था। ठीक, बिजली का जो ऊपर सर्कुलर डेट थी, हम बिजली अब बना रहे हैं महंगी और बेच रहे हैं लोगों को उस कीमत पे जिसमें खसारा बढ़ता जा रहा है। मसलन 17 रुपए पर यूनिट एवरेज बिजली बन रही है और बेच रहे हैं 14 रुपए पे, तो जो 3 रुपए है वो जा रहा है सर्कुलर डेट पे, तो कर्जे चढ़ते जा रहे थे। और वो अब आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो लोगों के ऊपर और प्रेशर, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर, अगर कीमत नहीं बढ़ाते कर्जे बढ़ जाते हैं। तो ये इसका मुझे अंदाजा नहीं था। सर मैं महंगाई पे बात करूंगी, आपको अंदाजा था कि आपका होमवर्क भी था, आपने उस तरह की तैयारी भी की थी जो कि आपने हमें उम्मीदें बहुत दिलाई थी पूरी कौम को? लेकिन पारस, लोगों ने मुझे ये तो नहीं कहा था कि जिस दिन आप आएंगे एक स्विच ऑन करेंगे मुल्क ठीक हो जाएगा। फिर आपने चैनल पे यही बातें की थी ना कि मैं आते ही तब्दीली ले आऊंगा, और आते तब्दीली आई है। क्या? अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए
पहले तो चीज याद रखें कि आप 5 साल के लिए आते हैं। जब आप प्रॉमिस करते हैं ना कि मैं ये करूंगा, तो लोगों को आप 5 साल की टर्म देते हैं कि 5 साल के बाद मैं ये करूंगा, तब जज करते हैं और तब आपको फैसला करते हैं अगली इलेक्शन में वोट देना ही नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि तब्दीली क्या आई है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े बड़े नाम थे जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, वो जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। और सारी जंग है कि इमरान खान इतना बुरा, इससे बुरा आदमी नहीं है, वो सिर्फ एक वजह से है कि सारे मिलके जो बड़े बड़े डाकू मुल्क इकट्ठे हो गए हैं, इनको सिर्फ एक इमरान खान से है जी। कि ये हमारे क्यों नहीं हमारी ब्लैकमेल में आके हमें एक एनआरओ देता। सो ये पहली दफा हुआ है। लेकिन जनरल मुशर्रफ जिसके पास सारी पावर थी, जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, अदलिया उनके नीचे, सब उनके नीचे, उन्होंने इन दोनों को एनआरओ दे दिए। सर वो दे सकते थे, वो वर्दी में थे, वो डिक्टेटर थे, आप क्या इनको एनआरओ दे सकते हैं? आपके पास वो इख्तियार है? एनआरओ के आज हम इनकी जो शिक्के मान लेते, जो इन्होंने हमें फैटफ के ऊपर ब्लैकमेल किया, वो जो नैब के ऊपर इन्होंने 38 है नैब की शिक्के, उसमें इन्होंने 34 सिक्कों के अंदर तब्दीली, 34 सिक्के अगर नैब की आप चेंज कर दें 38 में से, नैब दफन हो जाती है और ये सब बच जाते हैं। नहीं होते आप प्रेशर में क्यों नहीं आते? आपको डर खौफ नहीं है कि अगर आपका इक्तिदार खत्म हो गया, आपकी हुकूमत चली गई सर, फिर आप स्टैंड ले लेते हैं? कैसे? ये अरबों रुपए की चोरी करके बड़े बड़े घर बाहर, अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज, इनको माफ कर दूं, वो बेचारे जो कई मजबूरी में चोरी करते हैं, कई उनके घरों में खाना नहीं है, वो जेलों में सड़े, और ये मैं अल्लाह को कैसे फेस करूंगा जी। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर ये चोरों के लिए, बड़े डाकुओं के लिए एनआरओ मिल जाए और गरीब लोग बेचारे जेलों में गले, कई बेचारे मर जाते हैं, उनके केस ही नहीं लगते। ये जो हो रहा है ना, ये सारा एनआरओ का ड्रामा, ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, ये जो सर्कस लगी हुई है, ये पाकिस्तान की एक डिफाइनिंग मोमेंट है, फैसला कौन वक्त है जी। हम अगर ये कौम इस प्रेशर में आ गई और अगर इस कौम ने वो कैरेक्टर ना दिखाया इंसाफ करने का जी, इस कौम का कोई फ्यूचर नहीं है। तो कहते हैं खान साहब जिद्दी हैं, वो हमें गुस्से में तड़ियां लगाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो बात नहीं सुनते। मेरे जो एक ही रोल मॉडल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने सुलह हुदैबा में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जी। लेकिन जब उनसे किसी ने फंडामेंटल चीज पे कहा कि ये कहो कि एक खुदा नहीं है, तो उन्होंने कहा चांद एक हाथ में रख दो और सूरज एक हाथ में रख दो। यानी फंडामेंटल चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आज इनको एनआरओ दे दूं, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी तबाह करूंगा, ठीक, मैं अपनी आखिरत तबाह करूंगा। ठीक सर, मुझे याद है आपने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इन सबको पकड़ के जेलों में डालूंगा और फिर तुमने मेरा इंटरव्यू करना है। तो अल्लाह ने आपको भी मौका दे दिया और मुझे भी आपके इंटरव्यू का मौका मिल गया। सर आपने पूरी कोशिश की इनको जेलों में डालने की, लेकिन 1 रुपया भी रिकवर नहीं हो सका। तो मकसद सिर्फ इनको जेलों में डालना था या फिर इनकी करप्शन भी बेनकाब करना था? करप्शन भी पकड़ी जाती जो इल्जाम थे इन पे। देखिए पहली चीज पारस, मैं एक चीज आपको वाजे कर दूं, ये इनके ऊपर केसेस मैंने नहीं बनाए जी। और ये क्या आज इनको कोई पहली दफा करप्ट कर रहा है? आप इनके दौर में इनके जो 11 साल थे, इनके बयान एक दूसरे को सुन रहे। आसिफ जरदारी को जेल मैंने डाला था, नवाज शरीफ ने करप्शन में डाला था। नवाज शरीफ के ऊपर हुदैबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस मैंने नहीं बनाया था, पीपल्स पार्टी ने बनाया था। इन दोनों के बयान पढ़ लें जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कहे हैं। करप्शन तो ये 30 साल से कर रहे थे। ये मुझे ये कह रहे हैं, ये प्रेशर डाल के, ये ड्रामे करके, ये मुझे ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर पहले केसेस थे, मैं एनआरओ ऐसे दूं कि मैं नैब को खत्म करूं, उनके केसेस खत्म हो जाएं। ये एक ड्रामा हो रहा है। और मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि आपको इनको एक ऐसा आदमी मिल गया है जो आखिर तक जाएगा, इनको छोड़ेगा नहीं। ठीक सर, अल्लाह करे ऐसे ही हो। अगर किसी के ऊपर इल्जामात है और वो दुरुस्त साबित होते हैं सर, लेकिन इन दोनों ने मिलकर आपको इल्जामात नहीं है, 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी आपको कि आप मुस्ताफियों में एक ब्रेक लूंगी, उसके बाद फिर डिटेल में आपसे इस पे बात करूंगी। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ भी।
ویلکم ٹو نیوز بیٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب. سر، جو پی ڈی ایم ہے اس نے آپ کو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، تو کیا آپ استعفیٰ دیں گے یا دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ورنہ دمادم مست کلندر ہوگا. دیکھیں، پہلے تو یہ اس آدمی سے بات کر رہے ہیں جس کی 22 سال کی سٹرگل ہے. جی. مینار پاکستان صرف تب بھرتا ہے جب پبلک چل کے آئے. آپ اپنے کارکنوں سے مینار پاکستان کو نہیں بھر سکتے. آپ صرف جب پبلک فیصلہ کرتی ہے نا نکلنے کی تب بھرتا ہے. تو میں نے 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا. جی. میں 2011 سے نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم کہتے ہو تم اتنے پاپولر لاہور میں مینار پاکستان جلسہ کرو. وہ نہیں کرتا تھا. اس کو پتا تھا کہ لاہور کے لوگ نکلتے نہیں ہیں. اب ان کی لاکھوں لوگوں کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہوں گی نا ان کے جلسے میں کتنے لوگ تھے؟ وہ ورچوئل کی بات کر رہے ہوں گے. ایک تو ورچوئل ہوتا ہے نا، آج کل ورچوئل جلسے ہوتے ہیں. اور پھر وہ عثمان بزدار نے بڑی اچھی بات کی. ہو سکتا ہے یہ سوشل ڈسٹنسنگ کر رہے تھے جی، اس لیے فاصلے تھے. دیکھیں، ان کے اب بیٹے آ گئے، بچے آ گئے، دونوں کے جنہوں نے 30 سال لوٹا ان کے اب بچے آ گئے. اب بچوں کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. انہوں نے ابھی سے نکلے تھوڑے سے، انہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ بڑی پبلک ہے. انہوں نے وہ کیا. اور میں کہتا گیا، میں نے تو ملتان میں بھی ان کو کہا صرف اب مصیبت یہ کرونا پھیل رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کی جانیں بچانی تھی، اس لیے ہم ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. اور خاص طور پہ مینار پاکستان کوئی رکاوٹ ہم نے نہیں ڈالی، حالانکہ کورونا کے کیسز بڑھ رہے تھے. میں اس لیے چاہتا تھا کہ یہ اپنا شوق پورا کر لیں اور ان کو پتا چل جائے گا کہ لاہور کے لوگ ان کے لیے نکلیں گے نہیں. وہ تب نکلتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی عوام کی بات کر رہا ہے، ان کے حقوق کی بات. وہ کسی کی چوری بچانے کے لیے انہوں نے نہیں نکلنا تھا اور مجھے پتا تھا. اب یہ جو ہوا جلسہ، اب جو رئیس کثر ہے نا، یہ جو اب آ رہے ہیں نا اسلام آباد، یہ لانگ مارچ، میں لانگ مارچ کا اسپیشلسٹ ہوں. جی. میں ان کو دعوت دیتا ہوں صرف ابھی اس لیے نہیں کیونکہ وہ کرونا بھی ہے اور اللہ کرے یہ تھوڑا وہ پتہ ہے کب آئیں گے اسلام آباد؟ جب آپ استعفیٰ نہیں دیں گے. تو آپ استعفیٰ دے رہے ہیں، ان کے اس مطالبے کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ لانگ مارچ کر دیں تو پتہ چل جائے گا کہ استعفیٰ مجھے دینا پڑے گا یا ان کو دینا پڑے گا. کیونکہ جو رئیس کثر ہے نا، یہ جو بچ کے ہے نا، آپس میں جو ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. جو رئیس کثر ہے وہ یہ لانگ مارچ میں نکلی. اور میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ہفتہ گزار گئے نا یہاں، میں نے تو 4 مہینے 126 دن گزارے تھے. یہ ہفتہ گزار گئے وہاں. میں تب ان سے واقعی پھر میں سوچنا شروع کر دوں گا استعفے کا. یہ ہفتہ گزار گئے، وہ اس لیے نہیں گزاریں گے کہ ان کے پاس لوگ چل کے نہیں آئیں گے. ہمارے پاس عوام ہمارے ساتھ تھی، اس لیے ہم 126 دن گزار گئے. ایک مولانا فضل الرحمان نے وہ مدرسہ کے بچے بلا لینے ہیں، وہ بھی ہفتے کے بعد انہیں گزار سکیں گے. آپ 126 دن بیٹھے، اس کے باوجود آپ استعفیٰ میاں نواز شریف کا نہیں لے سکے، تو کیا اس لیے آپ بھی ان کو استعفیٰ نہیں دیں گے؟ اور اینڈ رزلٹ مذاکرات ڈائیلاگ پر ہی آیا تھا. سر پارس، میں نکلا تھا، مجھے پتا تھا انہوں نے دھاندلی کی ہے 2013 کے الیکشن میں. میں نے صرف 4 حلقے مانگے تھے ان سے. میں نے ہماری ٹوٹل 133 پٹیشنز تھیں، ان میں سے ہم نے کہا 4 پٹیشنز کا اگر کھول دو تاکہ میں نے کہا 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو. پھر آپ انہیں انگیج نہیں کریں گے لانگ مارچ اور دھرنے اور یہ احتجاج سے پہلے؟ انہیں آپ 2 دفعہ مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں لیکن آپ نے کچھ دیر نہیں کر دی، اور جب دیر کرتے ہیں تو معاملات خراب ہوتے ہیں. اب انگیج کریں گے آپ انہیں کوئی عنقریب؟ ان کو انگیج کرنا کیا ہے؟ اسمبلی تیار بیٹھی ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہر بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ان کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے کر کے اور لانگ مارچ یہ مجھے کسی طرح این آر او لے لیں گے. جب میں پہلی میری قوم سے میں نے خطاب کی، میں نے اس میں 2 چیزیں کی. میں نے کہا نمبر 1، یہ سارے جمہوریت کے نام پہ اکٹھے ہوں گے جب احتساب شروع ہوگا، اور یہ سارے کہیں گے جمہوریت خطرے میں اور ملک خطرے میں. اور دوسرا میں نے کہا کہ ان کے جو مفادات ہیں، جو ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اپوزٹ ہے، تضاد ہے. یہ چاہیں گے کہ چوری بچاؤ. پاکستان کا انٹرسٹ ہے رول آف لا ہو، یہاں قانون کی بالادستی ہو، یعنی طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو. تو ہمارا یہ انٹرسٹ ہے ان کا. تو
آج وہ یہ مجھے سارا پتا تھا یہ ہونا ہے. یہ جس آدمی نے 22 سال سٹرگل کی اور ان سب کو جانتا ہو, اس کو پتا تھا کیا ہونا ہے. آپ ان کو بٹھائیں, آپ ان سے بات کریں. دیکھیں جہاں یہ آپ سے این آر او مانگتے ہیں فوراً کھڑے ہو جائیں اور عوام کو بتائیں کہ دیکھو یہ این آر او مانگ رہے ہیں, جیسے پہلے بتایا وہ 34 شکوں کا. لیکن ان کو دعوت تو دیں سر, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے سر. نہیں پارس, وہ جو انہوں نے جو این آر او مانگا تھا, یہ وہ تو انہوں نے لکھ کے دے دیا نا. انہوں نے سمجھا کہ فیٹف کے اندر پاکستان بلیک لسٹ میں جانے لگا ہے, تو عمران خان بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے ہمیں این آر او دے دے گا. انہوں نے وہ لکھ کے دے دیا. پہلے تو زبانی بات کرتے تھے, انہوں نے وہ لکھ کے چیزیں دے دی. اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آج کیا کہہ رہے ہیں, آپ ذرا یہ سن لیں. یہ جب جلسے کہتے جی کہ عمران خان تو پتلا ہے, ہم اصل میں بات کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے. یعنی یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ فوج کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دو. یہ ہے ڈیموکریٹک موومنٹ. آپ ڈیموکریٹک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, جب یہ بار بار آپ کو جعلی یا کٹ پتلی یا پھر سلیکٹڈ کہتے ہیں, سر آپ کو غصہ نہیں آتا یا آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں ان چیزوں کو؟ پارس یہ سن لیں ذرا, آپ عوام کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں اور یہ ڈیموکریٹک موومنٹ کہہ رہے ہیں, یہ کس کو اپیل کر رہے ہیں؟ یہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے تو ہلنا نہیں ہے. یہ اپیل کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کو, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دیں. جی یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, یہ غداری کا کیس ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج, اگر یہ جو آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف مجھے نہیں ہٹاتے تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو. یعنی اس سے پھر ایک جلسے میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے بلوچستان آزاد ہو جائے, وہاں ان کا ایک کوئی آدمی ہے. ادھر یہ آ کے کہتا ہے, یہ جو اچک سے وہی لاہور کو کہتا ہے کہ وہ, یعنی یہ جو جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں جلسوں میں, یہ تو ڈیسپریٹ. لیکن کیا آپ کی حکومت اسی لیے اب تک ٹکی ہوئی ہے چونکہ کہہ رہے ہیں ادارے آپ کے پیچھے ہیں, اگر ادارے ہٹ جائیں تو عمران خان کی حکومت گرانا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. کیا واقعی سر؟ نہیں, وہ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وہ ادارے کیا کر رہے ہیں, کہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو. وہ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی فوج ایک گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, وہ میرے نیچے ہیں. پاکستان کی فوج میرے اوپر نہیں بیٹھی ہوئی, میری نیچے ہے. میں ایک پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں. اور یہ کہنا کہ میرا ایک نیچے ادارہ مجھے گرا دے, یہ کوئی, مجھے یہ بتائیں کوئی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں یہ سنا ہے؟ آپ کی ایک تعریف ہے سر کہ آپ مشکل سوالات کو بھی فیس کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں. کبھی نہیں کہا گیا کہ پہلے سے سوالات بھیجو, ایون ٹاپکس نہیں پوچھے جاتے جب بھی آپ کا انٹرویو کیا ہے. میں اسی آپ کی خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اپوزیشن ہے یہ نیریٹو بلڈ کرتی ہے کہ باس آپ نہیں ہیں, باس آرمی چیف جنرل باجوہ ہیں اور آپ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. تو سر اس سوال کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں پارس, کہنے کو تو آپ جو مرضی کہتے ہیں, لیکن اس چیز کا کوئی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تو ہوگی نا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. یعنی کوئی مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں نے کوئی چیز ایسے کی ہو جو کہ یعنی جو میرے منشور کے خلاف ہے, جو اس کے خلاف جو کسی پریشر میں آ کے کوئی میرے کیریکٹر کے اگینسٹ کوئی چیز میں نے کی ہے. مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں, کوئی ایسی چیز بتائے نا. کوئی آپ, اگر میں آپ کے پورے الزام لگا رہا ہوں کسی وجہ سے لگاؤں گا نا, ایسا تو نہیں لگاؤں گا. میری ابھی تک میں آپ کو بتاؤں, جو چیز میری گورنمنٹ کرنا چاہیے, جو ہماری پالیسیز ہیں, جو میرے منشور میں, اور میرا آپ منشور اٹھا کے پڑھیں, پاکستانی فوج اور پاکستان کے سارے ادارے میرے ساتھ کھڑے رہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے میری مدد. اور یہ جو ہم 2 سالوں میں اس مشکل وقت سے پاکستان کو آج نکالا ہے, جو ہم نے کرونا کے اندر, آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے 5-6 ملکوں میں سے بہترین طریقے سے اپنے ملک کو, لوگوں کی جانیں بھی بچائیں اور دوسرا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا. اگر پاکستانی فوج اور ادارے میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ کام کے حوالے سے آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید, آپ نے کام کے حوالے سے ویسے ان کو کیسا پایا ہے؟ کیونکہ آپ سے پہلے جو حکمران تھے نا, ان کو ان سے بڑی شکایتیں تھیں, خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی سے. دیکھو, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, پہلے حکمرانوں کو ان سے شکایتیں کیا ہیں. یہ سارے, ان کی ساری تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے. یہ شریف, جنرل جلانی اور
ज़ियाउल हक की जिस तरह میں نے تو دیکھا ہوا نا جنرل ضیاء الحق جب آتے تو وہ اتنا جھک جاتے تھے کہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں آپ ان کے جوتے نہ پالش شروع کر دیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو. ایک آدمی جس کو سیاست کی الف بے نہیں آتی تھی, وہ ایک پھلوں کے ٹوکرے ڈی سیز کے کمروں کے باہر لے کے جاتا تھا, اس کو اٹھا کے جب پہلے فائنانس منسٹر بنایا اور جب چیف منسٹر بنایا, ہم نے دیکھا اس کو کہ مینوفیکچر کیسے کیا پاکستان کی فوج نے, اس کو ایک بنایا پیپلز پارٹی کے خلاف, کیونکہ اصل تو پارٹی پاکستان میں ایک ہی تھی, پیپلز پارٹی. جنرل ضیاء نے پیپلز پارٹی سے ڈر کے اس کو تیار کیا. مجھے 1988 میں ضیاء الحق نے میسج پہنچوائی اپنے بیٹے کے ذریعے, چھوٹا بیٹا جو تھا ان کا انوار, کہ میں آپ کو پاکستان میں وزارت دینا چاہتا ہوں, آپ پاکستان آ جائیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. مجھے کہتا ہمارے پاس کوئی, اور واقعی اگر نواز شریف کوئی بنانا تھا تو سمجھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے ان کے. تو انہوں نے اس کو بنایا. پھر 1990 میں وہ جنرل آئی ایس آئی کے ہیڈ دورانی کی سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں, کیسے پیسے دیے اس کو نواز شریف کو اور آئی جی آئی کو بنانے کے اندر. تو یہ سارا یہ تو پلے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. لیکن جس طرح یہ اپنی تقریر میں میاں صاحب جس طرح آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کرتے ہیں, ان سے حساب کتاب مانگتے ہیں, صرف بطور پی ایم, کبھی آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے اس طرح کی کہ فوج کو اس کو لے کر بڑی اگریسو ہے, ان میں بڑا ریاکشن ہے, انہیں بڑا غصہ آتا ہے کہ ان کے آرمی چیف کو اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے جو کہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے فوج؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار فوج کو مخاطب کرتا ہے نواز شریف, اس کی وجہ ہے یہ فوج کا پروڈکٹ ہے, یہ فوج کی نرسری میں پلا ہوا ہے. اس کو کیا پتا تھا پالیٹکس کا؟ اس نے کون سی اپنی کوئی پارٹی بنائی ہے؟ اس نے جو پارٹی بنائی پھر اس نے رشوتیں دی. اس ملک کے اندر کرپشن شروع نواز شریف نے کی. سارے جوہر ٹاؤن کے پلاٹس دے کے تو اس نے پارٹی بنائی ہے. نان پارٹی بیسس پہ تو الیکشن ہوا تھا 85 میں. اس نے کیا کیا, اب کسی کی کوئی پارٹی تو تھی نہیں, اس نے پیسے دے کے تو پارٹی بنائی ہے. اس نے رشوتیں دے کے کرپشن کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اس کے. اور آپ نے باہر بھیج دیا. اب میں آپ کو بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی. اب اس کو 2013 میں اس کی اسٹیبلشمنٹ میں مدد کی الیکشن میں, جو میں کہتا رہا 4 حلقے کھولو, اسے نہیں کھولے. 2018 میں اس کو تکلیف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر سے کیوں نہیں مدد کی. ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن فری بہترین, جو فیفن کی رپورٹ ہے, فیفن کی آپ رپورٹ پڑھ لیں, 2013 اور 18 کے الیکشن کی کمپیریزن دیکھ لیں کہ یہ بہت بہترین الیکشن ہوا. امپائر کی انگلی کی باتیں آپ اس وقت میں کرتے تھے سر, یہ کہتے ہیں آپ کو سپورٹ کر دیا انہوں نے. پارس میں آپ کو بتاؤں, پہلے یہ سننا ذرا. تو ان کا سب سے زیادہ کمپلینٹ اب فوج پہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی, اور اب ہماری مدد کریں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. جنرل باجوہ کو میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں. کیا تعریف ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا. اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا, فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں, ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے, اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا, غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. اور اس لیے یہ جنرل فیض اور ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح پریشر ڈالیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. ٹھیک, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو کام کر رہے ہیں, آپ ان سے خوش ہیں, آپ ان سے مطمئن ہیں, اور وہ بالکل ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ میں بالکل خوش ہوں. ہر طرح مثلا جب فلڈز آتے ہیں, فوج نے بڑھ کے ہماری مدد کی ہے. کرونا کے اندر جو ہم نے پورے لوجسٹکس کی ضرورت تھی, پوری طرح فوج نے مدد کی. ایک وائرس ہے جو پولیو کی, اس میں فوج اگر ہماری مدد ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بارڈر ایریاز میں, بلوچستان کے اندر یہ جو ہم سی پیک کے پروجیکٹس ہیں, دیکھیں اس وقت یہ بڑا کم ہوتا ہے ملک میں. سول اور ملٹری کی زبردست ہماری اس وقت ریلیشن شپ ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کو فوج سے کیا پرابلم تھا مجھے بتائیں. آج تک نواز شریف کو فوج نے کہیں روکا کسی کام سے؟ نواز شریف کا اور اسد زرداری کا پرابلم فوج سے کیا تھا؟ وہ کیا تھا, وہ جو ایک دو ان کے ایک وہ ڈان لیکس کا کیس تھا اور ایک میمو گیٹ تھا زرداری کے دور, وہ کیا تھا؟ ان کو فوج سے مسئلہ صرف ایک ہے, کیونکہ ان فوج کو آئی ایس آئی کو ان کی ساری چوریوں کا پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ وہ مثلا جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں لیڈر کو, تو ان کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون کال کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے,
کیا میرے کانٹیکٹس میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے یہ پروٹیکشن دینے اور آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں، تو ان کو پتا ہے سب کچھ. اگر ان کو میرا سب کچھ پتا ہے، لہٰذا مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے. ٹھیک سر. ان کو پرابلم ہے کہ انہوں نے یہ چوری کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح نواز شریف نے پنجاب پولیس کو اپنا نوکر بنایا، اس طرح اس کی کوشش ہوتی ہے اتنی فوج کو کمپلینز ہیں سر. آپ نے میاں نواز شریف کو، آپ کو احساس ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ نے ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر آپ نہ جانے دیتے تو وہ یہ سارا بیانیہ بلٹ نہیں کر سکتے تھے. ویسے یہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ بڑی ایک دکھ بھری کہانی ہے. ہمیں جس میڈیکل اوپینین سے پوچھیں وہ کہیں جی اتنی زیادہ بیماریاں ہیں کہ پتہ نہیں ہے. وہ مس گائیڈ کیا آپ کو. اب کیا کہہ سکتے ہیں، جو آج اس کے حالات دیکھتے ہیں اور جو ہمیں انہوں نے رپورٹس دکھائی ہیں اس میں تو کوئی، وہ تو آس پاس سے نہیں نظر آتا. تو بڑے حشاش بشاش ہیں، وہاں سے تقریریں کر کے آپ کو روزانہ آئے دن وہ للکارتے ہیں سر. ان ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی سرجری کی ڈیٹ پتہ چل رہی ہے، نہ ان کی کوئی پلیٹلیٹس کی تعداد پتہ چل رہی ہے. اور وہ دوسری طرف ان کے جو بیگیج مین تھے اسحاق ڈار، وہ بھی باہر بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں، ان کے بھی 2 بیٹے باہر بیٹھے. کبھی سنا ہے کہ 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر کے 2 بیٹے کہیں کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں وہاں. وہ کوئی 8-9 ارب روپے کے گھر میں رہ رہا ہے وہ ایک بیٹا. وہ کہتے ہیں جی میں تو بہت بڑا کوئی بزنس مین تھا، میں جواب دہ نہیں ہوں. دونوں بھاگے ہوئے یہاں سے، ہمارے آنے سے پہلے کے بھاگے ہوئے ہیں. ڈار بھی مار کے، اس کے بیٹے بھی، ان کے بیٹے بھی. اور نواز شریف صاحب آپ کی موجودگی میں چلے گئے. سر ان کو واپس کیسے لائیں گے؟ آپ نے کہا تھا میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بات کروں گا. آپ نے کوئی بات کی، کوئی رابطہ ہوا، کیا جواب آیا؟ دیکھیں 2 طریقے ہیں. ایک ہے ایکسٹریڈیشن، وہ تھوڑا لمبا پروسیس ہے. وہ کس لیول پہ ہے ابھی؟ وہ تو اگر ہم کریں گے لیکن وہ تھوڑا پروسیس لمبا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اسے ڈپورٹ کروائیں. ڈپورٹ تو ابھی بلوا سکتے ہیں نا. تو خط لکھا تھا نا سر وہ برطانوی وزارت داخلہ کو پاکستان کی طرف سے، اور خبر یہ ہے کہ اس کا بھی حوصلہ افزا جواب نہیں آیا. کوشش کر رہے ہیں نا. ایکسٹریڈیشن تو ہم نے کرنی ہے وہ تو، لیکن اس کا صرف پروسیس لمبا ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس کو ڈپورٹ کروائیں، وہ ابھی بلوا سکتے ہیں. شیخ رشید کہتے ہیں نکل گئے حکومت کے ہاتھ سے، اب صرف پچھتاوا رہ گیا ہے، واپس لانا مشکل ہے بہت. دیکھیں اب کیا کریں، ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے. پہلے تو خیر NRO سائن کر کے چلا گیا تھا مشرف کے ساتھ سعودی عربیہ، وہ بھی جھوٹ بولتا رہا کہ میں نے کوئی سائن نہیں کیا. وہ آخر سعودی شہزادے نے آ کے بتایا کانٹریکٹ. اس بار ایسا ایکٹنگ کی ہے کہ وہ بالی ووڈ میں بھی میرے خیال میں آسکر مل جاتا وہ ایکٹنگ کا. ہم امید رکھیں کہ آپ انہیں واپس لے آئیں گے اپنے ہی ٹینیور میں؟ دیکھ کوشش کریں گے، میں اب کہہ نہیں سکتا کہ کتنی دیر لگے گی. سر استعفوں کی بات کر رہی ہے PDM، آپ کے استعفے کو ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے جو ہمارے استعفے ہیں وہ ایٹم بوم ہیں، تو کیا ان سے بچنے کے لیے آپ نے حفاظتی انتظامات کر لیے؟ اور سر اگر یہ استعفے دیتے ہیں آپ فوراً قبول کر لیں گے ان کو؟ دیکھیں میں ہر جو PDM چیز کرنا چاہتی ہے ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی کریں گے نقصان اب انہی کو ہونا ہے. یہ جو ان کا ہوا نا مینار پاکستان میں ورچوئل جلسہ، جی وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جلسہ تھا ہی نہیں. وہ ورچولی میرے خیال میں اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن جو ان کو نقصان ہوا ہے اس مینار پاکستان سے، کیونکہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ لاہور کا سارا لاہور باہر آ جائے گا. سر کتنے لوگ آئے تھے؟ آپ کے پاس رپورٹس ہوں گی، میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں، دعویٰ بڑا کر رہے ہیں. میں پارس، میں جلسوں کا اسپیشلسٹ ہوں. کسی نے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے نہیں کیے. 40-50 ہزار آئے ہوں گے ان کے جلسے میں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی فلاپ شو تھی پہلے، اور مجھے پتا تھا آپ کارکنوں کو 500 روپے دے کے اور قیمے کے نان اور بریانی دے کے آپ کبھی مینار پاکستان نہیں بھر سکتے. 10-15 ہزار لوگ تھے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک بڑا فلاپ شو تھا، اس لیے کہ لاہور کے لوگ ہی نہیں نکلے. آپ ادھر ادھر سے سارے پاکستان سے جمع کر کے مدرسوں کے بچوں کو بھی وہ مولانا فضل الرحمان لا کے، اگر یہی آپ کی شو تھی. جلسے کا صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہاں لوگ آتے ہیں چل کے، جلسے کے اندر ایک جنون ہوتا ہے. جی یہ جلسہ ایسا تھا کہ یعنی خیر میں نے تو دیکھا ہی نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سر آپ نے کہا وہ فلاپ تھا، لیکن اگر یہ استعفے دیتی ہے PDM آپ انہیں قبول کریں گے فوراً؟ فوراً میں تو انتظار کروں کہ استعفے دے. مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ آدھی سے زیادہ اسمبلی کے استعفے آ جائیں گے. میں دعا کر رہا ہوں کہ استعفے دے. بائی الیکشنز کیسے کروائیں گے؟ ممکن ہوگا یہ کروانا؟ آپ دیکھتے رہیں. اگر یہ استعفے دیں، میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری ہوگی. وہ استعفے دے کے خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے، زیادہ شدت سے باہر نکلیں گے. دیکھ پھر سے میں پارس آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اس طرح ہے نا،
کہ ان کی کوالیفیکیشن 2 بچے جو لگے ہوئے اپنے باپوں کی کرپشن بچانے کے لیے, جی ان کی کوالیفیکیشن یہ کہ ان کے باپ پولیٹیشین تھے, یہی ہے نا کوالیفیکیشن, ان کی تو اور کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ایسے ہے کہ عمران خان کرکٹ کیپٹن تھا, میرے بیٹے کو بھی کرکٹ کا کیپٹن بنا دو, یہ ایسی ہے. یعنی یہ ان کی, کیونکہ ان کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے سٹرگل کیا ہے, یہ جتنی یہ سٹرگل کرتے رہیں گے یہ میرا فائدہ کرواتے رہیں گے. اوپر سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب کی ابھی رپورٹ آئی ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جی. ہندوستان نے دنیا میں فیک اکاؤنٹس کتنے, کوئی 150 یا 500 بنائے ہوئے تھے, اس میں مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. یہ یورپین یونین کی رپورٹ ہے ڈس انفارمیشن لیب کی. جی. اس کے اندر کون لوگ ہیں؟ حسین حقانی جیسے لوگ جو ان کی مدد کر رہے ہیں, یہ ساری اے پی ڈی ایم والوں کی جو اینٹی پاکستانی فورسز ہے, وہ ان کی مدد وہ کر کیا رہی ہے. 2 سال سے انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان فیل ہو گیا, تباہ ہو گیا, مر گیا. ہم سٹرگل کر رہے ہیں ان کی تباہ کیے ہوئے ہر ایک مقروض ملک کو ٹھیک کرنے کی, ڈیفالٹ سے بچانے کی, تاکہ روپیہ اور نہ گر جائے. مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ تیل مہنگا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیل مہنگا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے, اور سب سے بڑی چیز کہ جہاں آدھی آپ کی جو بجلی ہے وہ تیل سے بنتی ہے, وہ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. پھر بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے وہ ڈالر میں, وہ مہنگے ہو جاتے ہیں, لہٰذا ملک میں مہنگائی آ جاتی ہے. تو ایک طرف مہنگائی ان کی وجہ سے, قرضوں کی قسطیں واپس ان کے دینے ہیں, ویسے ملک مشکل میں, اوپر سے یہ سارے اکٹھے ہو کے سرکس. پہلے دن سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, پہلے دن سے یہ شروع ہو گئے کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی, گورنمنٹ تباہ ہو گئی, گورنمنٹ نے یہ کی, مہنگائی ہو گئی. تو ان حالات کے اندر جو ہم نے 2 سال گزارے ہیں, یہ سب سے مشکل 2 سال تھے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے ایک دن چھٹی نہیں لی, ایک پرائیویٹ ٹرپ کہیں باہر نہیں کی. ہم نے صبح سے لے کے شام تک کام کیا اس پریشر کے اندر, اس ملک کو نکالنے سے. یہ ان کو دیکھیں, جب قرضے چڑھا رہے تھے 4 گنا زیادہ قرضے جو ان دونوں کے دور, 50 ٹرپس آصف زرداری نے دبئی کی پرائیویٹ ٹرپس, 21 ٹرپ نواز شریف نے لنڈن کی پرائیویٹ ٹرپس. جب ملک مقروض ہو رہا ہے, ان کو اگر ملک کی فکر ہوتی, یہ ہمارے ساتھ مل کے, پتہ ہے کہ ایک گورنمنٹ ملک کو بچا رہی ہے, انہوں نے الٹا ہمارے ساتھ وہ نیریٹو لیا جو ہندوستان کا ہے. آپ نے بات کی فورن فنڈنگ سی, میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کا جو سارا نیریٹو تھا وہ ہندوستان میں کیوں اتنا پاپولر ہو گیا. نواز شریف کیا کیا اس نے چیز, آج اس کی جو وہ کرتا ہے ہندوستان میں, اس کی پبلسٹی دے کے وہ کوئی ہندوستان کا ہیرو بن چکا ہے, کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے ہمارے ملک کو ڈیگریڈ کرنے کی, انٹرنیشنلی ہماری اکانومی کو نقصان, فورن انویسٹمنٹ نہ آئے پاکستان میں, ملک تباہ ہو رہا ہے. یہ سارا یہی شروع ہو گیا. تو اس کے باوجود وہ سپورٹ انڈیا کر رہا ہے. دیکھ انڈیا کیا چاہ رہا ہے, اب میں آپ کو بتا, انڈیا کیا چاہ رہا ہے, ہر وہ کام کر رہا ہے کہ, اور یہ اس سے زیادہ نریندر مودی سے زیادہ اینٹی مسلمان اور اینٹی پاکستان ہندوستان کی گورنمنٹ آئی نہیں ہے 73 سال میں. یہ سب سے اینٹی مسلمان اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے. انہوں نے ہمیں پورا زور لگایا فیٹف کے اندر ہمیں بلیک لسٹ کرنے کا. یہی انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا, ساری اپوزیشن نے مل کے, کہ اگر این آر او نہیں دو گے تو فیٹف, اگر بلیک لسٹ ہو جاتی فیٹف میں, تو آج اگر آپ مہنگائی کا لوگ کہہ رہے ہیں نا, آج تو 160 پہ ڈالر, یہ ڈالر نے پہنچ جانا تھا 250-300 روپے پہ. اس کے بعد لوگوں کو پتا چلنا تھا مہنگائی کیا. تو ایک طرف ہندوستان بھی وہی کر رہا ہے, یہ ہمارے اپنے پاکستان ان کی وجہ سے فیٹف کی گرے لسٹ میں آئے, یہ ہمیں پوش کر رہے ہیں کہ اگر این آر او نہیں دو گے تو فیٹف میں. سر میں ایک بریک لے لوں, لیکن مجھے استعفوں کے حوالے سے ایک سوال اور اس سے پہلے پوچھنا ہے. آپ نے کہا یہ استعفے دیں گے ہم فوراً قبول کریں گے. قومی اسمبلی میں تو اسد کیسر استعفے قبول کر لیں گے, لیکن پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. سر اگر انہوں نے ان کے استعفے ہولڈ کر لیے یا ان سے بات چیت کی یا پھر کوئی سیاسی آپشن استعمال کیا, پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں پارس, میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ کل نہیں آج استعفے دیں. کوئی ہمارے اوپر ہمارا یہ فائدہ کروائیں گے اپنا, ان کی, میں تو ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر ان کے خلاف اکثریت لوگ استعفے نہیں دیں گے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ اگر اپنی پارٹی سے استعفے ڈیمانڈ کریں گے, ان کی اکثریت استعفے دے گی نہیں. پھر یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ڈھیر لگا دیں گے استعفوں کا, انبار لگا دیں گے, یہ کیا ہے؟ اور وہی یہ کہہ رہے تھے کہ مینار پاکستان میں عوام کا سمندر آ جائے گا اور گورنمنٹ چلی جائے گی. بڑے ہمیں انہوں نے ڈرایا اس کا. آپ کہتے ہیں سمندر دھرنے میں آئے گا,
اب عوام کا سمندر وہ کہتے ہیں دھرنے میں آئے گا. میں ان کی پوری مدد بھی کروں گا دھرنے میں, کیونکہ میں اسپیشلسٹ ہوں. کنٹینر دیں گے, میں ان کی پوری مدد بھی کروں گا, لیکن میری ساری مدد کے باوجود یہ ہفتہ نہیں گزار سکیں گے. رائٹ سر, میں ایک بریک لے لوں, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, سینٹ الیکشنز کا بتا دیجیے گا کہ گورنمنٹ کیوں چاہتی ہے کہ سینٹ الیکشنز مارچ کے بجائے فیبرری میں ہوں؟ یہ وجہ اس کی سیاسی ہے یا قانونی ہے, یا ان کی تحریک سے گھبرا کے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ نہیں, سینٹ الیکشن ہونے ہیں, ہمارے اوپر ہے, ہم ایک مہینہ پہلے بھی کر سکتے ہیں, یعنی ہمارے پاس گنجائش ہے, تو ہم کیوں نہ کریں جلدی. سر, شو آف ہینڈز آپ کے خیال میں پاسبل ہوگا سینٹ الیکشن اس کے ذریعے؟ شو آف ہینڈز کا بیسکلی مطلب اوپن بیلٹ ہوتا ہے, کہ یعنی ہر کا پتا ہوگا کہ کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے. دیکھیں, 30 سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. ہم نے اپنے 20 لوگوں کو 20 ایم پیز کو کے پی سے پارٹی سے نکالا, کیونکہ ہمیں پتا چل گیا انہوں نے پیسے لیے ہیں. دیکھیں, اور سب کو پتا ہے پیسے چلتے ہیں. اب یہ کیا ڈیموکریسی ہے کہ آپ سینیٹر سلیکٹ کر رہے ہیں جو پیسے دے کے آ رہے ہیں؟ 20 لوگ آپ کے اس میں شامل تھے, آپ نے کہا ان کو ہم نے نکالا, تو آپ کو خوف ہے کہ پھر آپ کے لوگ نہ بک جائے, اس لیے آپ شو آف ہینڈز چاہتے؟ نہیں, میں نے تب بھی یہ کہا تھا, میں اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی ووٹ خرید کے آ کے سینیٹر بن جائے. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ اور سب کو پتا تھا یہ ہوتا ہے. اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اپنے ووٹوں سے زیادہ سینیٹر بنا لے. وہ ہے کیسے؟ ہمارے پاس پاور ہوتی ہے, ہمارے پاس اگر ہم چاہیں تو ہم زیادہ مراد دے سکتے ہیں, اگر رشوت دے سکتے ہیں اور طرح کی, اور ہوتی ہیں. تو ہم نے سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بہتر یہ ہے کہ اوپن بیلٹ ہو, تاکہ سب کو پتا ہو کہ ووٹ کس کے لیے ڈال رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو کرپشن ختم ہو جائے گی, اور دوسرا پھر اصل میں وہ نمائندے اوپر آ سکیں گے جو ایکچولی سینٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مثلا جو پیسے دے کے آئے گا اس نے کیا سینیٹر بننا ہے؟ سر, آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, سپریم کورٹ یہ تو ایک آئینی اور پارلیمنٹ میں حل ہونے والا مسئلہ ہے, سپریم کورٹ اس میں کیا کرے گی؟ اگر سپریم کورٹ آپ کو کہتی ہے پارلیمنٹ میں جائیں اور ترمیم کریں, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اس کے دیکھیں, ہم نے جو ہمارے جو اٹارنی جنرل نے جو انہوں نے ہمیں رائے دی ہے وہ یہ کہ ہم آئینی ترمیم کے بغیر ہم ایک اوپن بیلٹ کروا سکتے ہیں. ان کا یہ رائے ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہم نے انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتا ہے, ان کے پاس ہم جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ کلیریفائی کر دیں کہ اگر ہم یہ اوپن بیلٹ ایک چھوٹی سی نوٹیفیکیشن سے کر سکتے ہیں. تو ہمارے اٹارنی جنرل کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے. آپ الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کریں گے, چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ یہ سینٹ الیکشنز کب ہونے ہیں, تو الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ فیبرری میں کروائے جائیں؟ جب بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, مثلا ہم اگر سٹنگ گورنمنٹ چاہے تو جب مرضی الیکشن کال کر سکتی ہے, اور سینٹ کے الیکشن میں 1 مہینے کی گنجائش ہے, تو سٹنگ گورنمنٹ کہہ سکتی ہے ہم 1 مہینہ پہلے کر. آپ ریکویسٹ کریں گے اس کے لیے الیکشن کمیشن سے؟ ٹھیک سر, میں ایک بریک لے لوں, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. پاکستان کے انڈیکیٹرز ہیں, اکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے. In these 2 years, Pakistan has moved into the right direction. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ. خان صاحب, آپ کہتے ہیں کہ جو معاشی ترقی ہے وہ اب ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہے, ترقی کا پہیہ گھومنا شروع ہو گیا ہے, ملکی سمت جو ہے وہ ڈائریکشن اس کی درست ہے, اور تمام اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. سر بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات, امپروومنٹ ہو رہی ہے, لیکن ایک عام آدمی کے پیٹ میں جب تک 2 وقت روٹی نہیں جائے گی سر, اس کو کیا یہ ڈائریکشنز اور تھیریز اور یہ انڈیکیٹر سمجھ میں آئیں گے؟ آپ کی حکومت 2-2.5 سالوں کے اندر عوامی ریلیف دینے میں اب تک ناکام کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں پارس, ایک چیز یاد رکھیں کہ عام آدمی کے لیے
پہلے تو عام زبان میں میں اس لیے بار بار سمجھاتا ہوں کہ وہ عام زبان پہ ان کو کیا پتہ چلے گا میکرو اکنامکس کیا اور فسکل ڈیفیسٹ کیا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا. وہ یہ جاننا چاہے گا کہ میری زندگی بہتر کیسے ہوگی. ٹھیک, اب یہ سمجھ جائیں کہ ایک اکانومی بھی میں آسان اس لیے کہتا ہوں گھر کی طرح ہوتی ہے. گھر کے اندر بھی اگر گھر میں آپ کی آمدنی زیادہ ہے اور آپ کی خرچے کم ہیں تو گھر خوشحال ہے, آپ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں, آپ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی اور پیسے بڑھا سکتے ہیں جی. لیکن اگر ایک گھر کے اندر آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے تو پھر آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں اور پھر وہ بوجھ پڑتا جاتا ہے, اور پھر جب قرضے دینے پڑتے ہیں آپ کو تو اس کے اندر آپ کے اوپر ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان کی تاریخ کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ ہم جتنے خرچے کرتے ہیں ہم اتنی آمدنی اکٹھی کر نہیں سکتے جی. ہمارے جو ٹیکسز ہیں ہم دنیا کے اندر سب سے کم, ہماری جو ٹیکس جی ڈی پی ریشو جسے کہتے ہیں, ہم سب سے کم ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم صحیح معنی میں ملک کو چلا سکیں, اپنی تعلیم سے عام آدمی کا بہتر دھیان رکھ سکیں, ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں آتا کیونکہ ہمارا خرچہ ہی نہیں, ہمارا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. جو ہمیں گورنمنٹ ملی تھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ خسارہ تھا جی. سب سے بڑا. ایک ہمیں وہ مسئلہ پڑ گیا. دوسرا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب کہ ملک میں کتنے ڈالر آ رہے ہیں اور باہر کتنے جا رہے ہیں جی. وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا, 20 ارب ڈالر کا. یہ دو پرابلمز آپ نے سمجھ لیا. مشکل ایک عام آدمی کی معیشت تو 2 وقت کی روٹی ہے, اس کے اسکول کے بچوں کی فیس ہے, اس کے بجلی اور گیس کے بلز ہیں, اس کی دواؤں کا خرچہ ہے, اس کے گھر کا رینٹ ہے. خان صاحب بہت پریشان ہے, وہ یہ نہیں دے پا رہا. سر آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم جو ان کا حق ہے وہ تو ان کو دینا. اچھا پھر اب پارس صاحب یہ سن لیں نا, تو کیا کرے گا کوئی بھی, چلے میں نہیں ہوں, کوئی مہاتر محمد آ جاتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ آپ 4% تھی مہنگائی, آج 2 گنا زیادہ ہے. سن تو لینا, سنیں پارس پلیز, یہ سنیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے سمجھنا. کیا آتے ساتھ ہی کوئی میں بٹن آن آف کروں گا اور ایک دم ٹھیک ہو جائے گا؟ جب آپ ایک گھر کے اندر, میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں سمجھے, آپ کے گھر میں خسارہ ہو گیا جی. کرایہ دار آ رہے ہیں, آپ کے پاس آمدنی نہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے خرچے کم کریں گے. سن لیں, جب خرچے کم کریں گے آپ کے سارے گھر میں شور مچائیں گے کہ جی پہلے میں گاڑی میں جاتا تھا, میں سائیکل پہ ہوں, پہلے میں اتنی روٹیاں کھاتا تھا, اب اتنی ہیں, پہلے میں چکن کھاتا تھا, آج میں دال پہ آ گیا ہوں. یہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. جب آپ ایک بینکرپسی سے نکل رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے, کوئی جادو کا ڈنڈا نہیں ہے کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے. آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ 2 سال کے اندر جس طرح ہمارا ملک کورونا کے باوجود جس طرح ہم ٹرن راؤنڈ کیے ہیں, یہ معجزہ ہے. یہ چلے ہم نے تو کوشش کی ہے نا, ایک چھٹی نہیں لی, ہر روز زور لگایا, لیکن اللہ کا کرم ہوا اس ملک پہ. دیکھیں آج کیا ہوا ہے, چیزیں مہنگی ہوئی, اس کا خرچوں سے کیا تعلق؟ دیکھیں چیزیں مہنگی کیوں ہوئی ہیں, پہلے میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کیوں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں اور ملک سے زیادہ باہر ڈالر جا رہے ہیں تو ڈالر کی کمی ہونی ہے. ڈالر کی کمی کا مطلب کیا کہ روپے نے گر جانا ہے. جب ڈالر کم ہو جائیں گے تو روپے تو نیچے آ جائے گا. جب روپیہ نیچے آتا ہے تو ساری جو آپ باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, جو سب سے بڑی چیز تیل ہے, وہ مہنگا ہو جاتا ہے. جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. آپ کے جو کانٹریکٹس آپ کی بجلی کے ڈالرز میں سارے کانٹریکٹس ڈالر میں ہیں, کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا, آپ کی بجلی وہ بھی مہنگا ہو گیا. تو یہ مہنگائی کا اس کا ہم کیا کریں؟ سر آپ ہی کہتے ہیں میری 2 لاکھ تنخواہ ہے, میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. سر یہاں پہ 17-18 ہزار میں لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ لیکن پارس میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, اس کا حل یہ ہے کہ اپنے ملک کی دولت بڑھائیں, ویلتھ کریٹ کریں. اور جب تک نہیں ہوتی لوگ خودکشیاں کریں. کیا کریں آپ مجھے یہ بتائیں نا, غور سے پھر سے سن لیں, اب کیا کریں گے مجھے بتائیں, کیا کریں گے؟ کوئی اوپر سے پیسے گرنے شروع ہو جائیں گے, کوئی درختوں کے اوپر نوٹ اگنے شروع ہو جائیں گے. جب آپ آمدنی بڑھاتے ہیں, اب ملک میں ویلتھ وہ کیسے ہوتی ہے؟ فیکٹریاں بڑھاتے ہیں, ملک میں جب فیکٹریاں کی پیداوار بڑھتی ہے پھر ٹیکس زیادہ ہوتا ہے, نوکریاں ہوتی ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آتا ہے. اب ہوا کیا؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود آج
آج فیصلہ آباد میں ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے. آج مزدور نہیں مل رہا ہے. آج میں سیالکوٹ گیا, سیالکوٹ میں ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے. انڈسٹری چل پڑی ہے, ایکسپورٹس بڑھ چکی ہیں, لوگوں کے نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری, پہلی دفعہ پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. آج پاکستان کی تاریخ میں جو سیمنٹ ہے, سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیل, اس کا مطلب کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو سیمنٹ بک رہا ہے. آج گاڑیوں کی سب سے زیادہ اوپر موٹر سائیکل بکنے شروع ہو گئے, یوریا بکنا شروع ہو گئے. یہ ساری ڈاکیومنٹڈ ہے. آج کیوں سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے؟ اس کا مطلب بزنس کو کانفیڈنس آ رہا ہے کہ ملک صحیح راستے پہ جا رہا ہے. اب 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور حکومت ماحول بناتی ہے, اور آپ وہ بنا رہے ہیں. لیکن آپ کے دور حکومت میں بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں خان صاحب. خاص طور پہ سرکاری ملازمین کو نکالا گیا. ریڈیو پاکستان سے 749 لوگ نکال دیے, پی ٹی ڈی سی سے 400 لوگ نکال دیے, بھی سٹیل مل سے 4500 لوگوں کو نکال دیا. ان کے گھروں کا, ان کے خاندانوں کو کون دیکھے گا سر؟ کیسے خرچہ چلے گا؟ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ ایک کمانے والا ہے اور سارے کھانے والے ہیں. کیا کریں گے سر؟ آپ حکمران ہیں, آپ نے سوچا ان کے بارے میں؟ بالکل مشکل ہے, لیکن آپ نے اس کا جواب بڑے تحمل سے سننا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہی فیصل آباد تھا, یہی سیالکوٹ تھا. ہمارے آنے سے پہلے ذرا وہاں جا کے پوچھیں لوگوں سے کہ لومیں بند ہو چکی تھی, فیکٹریاں بند ہونے جا رہی تھی. فیکٹریاں ریل اسٹیٹ کے لیے, فیکٹریوں کو بیچ کے ریل اسٹیٹ بنا رہے تھے وہاں ہمارے سے پہلے. تو آج وہی جگہ پہ لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں نا. اگر آج فیصل آباد میں کوئی ٹیکسٹائل میں ورکر نہیں مل رہے تو اس کا مطلب نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب گھر میں چولہے جلنے شروع ہو گئے ہیں. سرکاری ملازمین کو نکال دیا, ان کا کیا ہوگا اتنی تعداد میں؟ پہلے میں سے دیکھیں, سرکار جو ہے نا وہ جتنے ملازم کو اپوائنٹ کرتی ہے وہ بہت کم ہے. اصل میں پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کو نوکریاں دیتا ہے. اصل میں جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے ساری جگہ, جب گھر بننے شروع ہوتے ہیں, اس سے 30 اور انڈسٹری, جب کنسٹرکشن ہے 30 انڈسٹریز اس سے چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہیں. گورنمنٹ کتنے لوگوں کو ڈال دے گی؟ تو جتنے ہیں ان کو تو نہ نکالیں. پہلے سن لینا, جو نوکریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں ساری دنیا میں, ہم اکیلے نہیں ہیں. جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی تو محدود ہوتی ہیں. اب میں گورنمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں. آپ ذرا باہر یہ کورونا کے دوران ساری دنیا کی ایئر لائنز دیکھ لیں. ہم نے تو تھوڑے سے نکالے ہوں گے نا, انہوں نے تو آدھی اپنی ورک فورس نکال دی ہے. ایمریٹ سے دیکھیں, کیوں نکالے ہیں؟ ساری دنیا میں جب سلو ڈاؤن آتا ہے تو ایک نکلتی ہیں. ہمارا اور مسئلہ ہے, ہماری یہ جو پچھلی حکومتوں نے انہوں نے بھر دیے لوگ سرکاری اداروں میں. اس سے کیا ہوا؟ وہ اداروں کے اندر ریکارڈ خسارے ہو گئے. پی آئی اے کے اوپر ذرا یہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, پی آئی اے کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. 400 ارب روپے کا. سٹیل مل 350 ارب روپے کا قرضہ ہو کے بند ہوئی تھی, 5 سال سے بند ہوئی تھی سٹیل مل. اس سٹیل مل کے اوپر 1.25 ارب روپیہ حکومت ہر مہینے سٹیل مل کو دے رہی تھی. وہ کس کا پیسہ تھا؟ وہ قوم کا پیسہ تھا. سارا دیا جائے گا. لیکن کوئی آلٹرنیٹو تو دیں ان لوگوں کو. ساری دنیا کے اندر جب کوئی بھی ادارہ خسارے میں جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں. کیونکہ یا ان کے پاس 2 طریقہ ہوتا ہے, یا وہ اتنا خسارہ ہو جائے کہ وہ بند ہو جائے ادارہ, جس طرح سٹیل مل بند ہو گئی, یا پھر اس کو وائبل کریں تاکہ وہ آہستہ آہستہ چلے, پیسہ ملے, ملک کی دولت بڑھی. سر, پی ایم ایل این کے دور میں جب لوگوں کو نکالا گیا آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے تھے ان کی حکومت کے خلاف کہ انہوں نے لوگوں کو نکالا. اب آپ اپنی گورنمنٹ میں سر ان کو نکال رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ تو ہونا چاہیے تاکہ ان کا گھر چلتا رہے. سر بہت مہنگائی ہے, لوگوں سے افورڈ نہیں ہو رہی ہے اس وقت میں. دیکھیں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میرے خیال میں 6-7 ہزار سٹیل مل کے لوگوں کو ایک قوم اب تک ہر مہینے 1.25 ارب روپیہ دیتے رہے گھر بیٹھنے کا, جو ہے ساری 22 کروڑ لوگوں کا, یا کہ اس سٹیل مل کو ریوائیو کریں. اب ریوائیو کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے, تو اس کے لیے ہم کہیں باہر سے انویسٹر لے کے آئیں گے. اب وہ جو انویسٹر ہے وہ آنے کے لیے نہیں تیار, کیونکہ اس کے اوپر جب اتنے بڑے, جو وہ کہتا ہے میں اتنے زیادہ مجھے لوگ چاہیے نہیں ہیں, میں جو بھی باہر کا, وہ کہتا ہے میں اس سے بڑے کم لوگوں کے اوپر سٹیل میں چلا سکتا ہوں اور میں یہ نہیں لیتا, وہ سٹیل میں نہیں لیتے. اگر وہ سٹیل مل کے اندر انویسٹ ہی نہیں کرتے, ہم چلا ہی نہیں سکتے اس کو. تو پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ اب
एक इन्वेस्टर्स, और हमारे पास 3 इन्वेस्टर्स आ गए हैं माशाल्लाह जी। तो एक दफा वो स्टील मिल वो चल पड़ी तो इन्हीं लोगों को जिनमें से बेहतर होंगे उनको वापस ले लेंगे, और जिनको इस वक्त नौकरियों से निकाला गया है उन सारों को पैसे दिए जा रहे हैं, गोल्डन हैंडशेक मिल रही है, उनको मुफ्त नहीं निकाला गया। कितना टाइम चल जाएंगे उनके पैसे सर? वो तो तनख्वाह हर महीने मिलती है, तो एक हिसाब किताब घर का चल रहा होता है। लेकिन उनको पहले तो पैसे दे रहे हैं, फिर उनको मौका मिलेगा स्टील मिल जब चलेगी फिर वापस आ जाए स्टील मिल में काम करने के लिए, लेकिन वो चलेगी तो वापस आएंगे ना। अभी तो वो हमें भी नुकसान हो रहा है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, और वो वर्कर्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट इस वक्त 3 बजट ला चुकी है सर, लेकिन एक भी रुपया सरकारी मुलाजमीन की पैसों में इजाफा नहीं हुआ, उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में। क्या हम ये तवक्को रखें जो अब अगला बजट आएगा उसमें सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में और पेंशन में आप इजाफा करेंगे? देखें पारस, फिर से मैं आपको कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, जब एक घर के ऊपर कर्जे चढ़ जाएं, खसारा बढ़ जाए और उसको पहले हर किरायादार और सारे लोगों को किस्तें देनी पड़े, तो वो अपने खर्चे जब कम करती है तो वो सिर्फ यही नहीं कहते कि इनकी हमने तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। मेरे ये जो आप जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं इसका हमने 70% खर्चा कम किया है जी। हमने अपनी फेडरल गवर्नमेंट का जो 40 अरब रुपया खर्चा, पाकिस्तानी फौज ने जो एक हिंदुस्तान में इस वक्त एक वो हुकूमत है जो जिससे कभी इतना खतरा नहीं था जो इस हुकूमत से है, उसके बावजूद जो पाकिस्तानी फौज ने अपना खर्चे फ्रीज कर दिए हैं, हालांकि वो अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। सो एक मुल्क पूरी कोशिश कर रहा है कि अपना पहले तो बैलेंस तो करे ना, और अब कामयाबी क्या है ये थोड़ी सी उम्मीद रख लें सर, थोड़ी सी कि शायद कुछ सैलरीज में कुछ इजाफा कर दें। पहले पारस एक देख लें, अब 2 सालों की मेहनत के बाद मुझे बड़ा अल्लाह का मैं शुक्र करता हूं कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। हमारा जो एक प्राइमरी बैलेंस होता है, प्राइमरी बैलेंस का मतलब कि अगर हमें आज कर्जों की किस्तें जो इन्होंने लिए हुए कर्जे उसकी किस्तें ना देनी पड़े तो आज पाकिस्तान का हमने बजट बैलेंस कर लिया है, हमारे आमदनी और खर्चे बराबर हो गए। उस वक्त महंगाई 4% थी, अब 2 गुना है। कब तक ये अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाएगी? मैं आपको ये कहता हूं कि हमारी माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स पहली दफा कितने सालों के बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है पाकिस्तान की। हमारी रेमिटेंस जो डॉलर्स बाहर से वो क्योंकि हमारे स्टेट बैंक ने जबरदस्त इंसेंटिव्स दिए हैं वो बढ़ गई हैं हमारी। हम अच्छी उम्मीदें रखें ना सर, आपने होप देनी है हमें। पारस, मैं होप ऐसे नहीं आपको दे रहा, आगे पाकिस्तान इतनी तेजी से तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और उसकी वजह क्या है? इंशाल्लाह। क्यों? हम जो प्रोजेक्ट्स अब कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की जिससे दौलत बढ़ेगी, वेल्थ क्रिएट होगी जी। सबसे पहले तो 50 साल के बाद 2 बड़ी डैम्स बन रही हैं जी। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी एग्रीकल्चर पे और आगे जाके, क्योंकि पानी कंजर्व करें। मोमन डैम और बादशाह डैम उनके ऊपर काम शुरू हो गया है। उसके अलावा 2 नए शहर बना रहे हैं जी। ये 2 नए शहर का एक रावी सिटी और एक बंडल आइलैंड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो पाकिस्तान में मॉडर्न सिटीज, प्लान्ड सिटीज की जरूरत है जो माहौलियात के मुताबिक बने, और जो कराची में ये जो बंडल आइलैंड है ये एक मिसाली शहर बना रहे हैं, तो इनसे नौकरियां होंगी और फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना कि हमारा जब तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बढ़ते। मैं ये आपको कह दूं कि आगे, और मैं जो आपका जो बार बार मेरे से पूछते हैं कि आम आदमी का, इंशाल्लाह जो हमारा एहसास प्रोग्राम है ये इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन, गुर्बत कम करने का सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होगा। वर्ल्ड बैंक के यहाँ के जो हेड है पाकिस्तान का, उसने मुझे आके कहा कि दुनिया में एक्नॉलेज हो रहा है आपका एहसास प्रोग्राम, ये है हमारा गुर्बत कम करने का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। वक्ती रिलीफ नहीं है सर, ये एहसास प्रोग्राम है, पनागाहें हैं, लंगर खाने हैं। अब सर एक रिलीफ तो वो होता है ना जब रोजगार बंदा कमाए और उससे अपना घर चला सके, वो ज्यादा बेहतर नहीं? देखें, रोजगार के लिए तो जो 2 सबसे बड़े शोबे हैं उन पर पूरा जोर लगा रहे हैं, एक एग्रीकल्चर, एक अपनी कंस्ट्रक्शन, तीसरी इंडस्ट्री के ऊपर जो तीसरी चीज है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और फिर पूरी इंडस्ट्री की स्मॉल और मीडियम की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा ये जो एहसास प्रोग्राम है ये अब लोगों के लिए सस्ते कर्जे, ख्वातीन के लिए मदद कर रही है, उनके लिए देहातों के अंदर उनकी छोटी छोटी चीजें, यानी उनके लिए मवेशी देना उनको ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें, और फिर
जो डिजिटलाइजेशन है, यानी उनको हम फोन्स पकड़ा रहे हैं, ये सारे तरीके हैं कि इन निचले तबके को ऊपर उठा, क्योंकि ये हमने चाइना से सीखा है। चाइना ने दुनिया में सबसे ज्यादा वो मुल्क है जिसने गुर्बत कम की है। सर मैंने इस पे सवाल करना है आपसे। सर सबका ये विजन है, सब जानते हैं कि आपका ये विजन है कि आप पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने देखा जब आप चाइना जाते हैं तो आपको चाइना का निजाम मुतासिर करता है, अच्छा लगने लगता है, फिर कभी मलेशिया का, कभी टर्की का, कभी ईरान का, वहां के मॉडल की आप तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है सर, या आप जहां भी जाते हैं वहां का निजाम आपको मुतासिर करता है? मदीना की रियासत की बुनियाद दो चीजों पर रखी गई थी। एक कि पहली दुनिया की तारीख में फलाई रियासत बनी थी जी। जिस रियासत ने अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली थी, और दूसरी कानून की बालादस्ती थी। कमजोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर थे, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसको वही सजा मिलेगी। मतलब कि वहां कोई फर्क नहीं था। तो एक तो कानून की बालादस्ती और इंशाल्लाह वो बुनियाद थी, और दूसरी थी गुर्बत। अब चाइना वो मुल्क है जिसने दोनों चीजें की हैं। उन्होंने 450 वजीर लेवल के लोगों को 6-7 सालों में जेलों में डाला है, और उन्होंने दुनिया की तारीख में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। लेकिन आपको तो मलेशिया का भी मॉडल पसंद है, आपको तो टर्की का भी पसंद है, आपको तो ईरान का भी पसंद है। मलेशिया का मॉडल नहीं, मलेशिया के महातिर मोहम्मद की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। जी, मैं एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। करप्शन के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। सर मैं एहतसाब के हवाले से अब जरा बात करना चाह रही हूँ कि क्यों तासुर आ रहा है कि एहतसाब जो है वो सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है, और जो हुकूमत में लोग हैं जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं उनके केसेस बड़े स्लो होते हैं। नैब की जो कारकर्दगी है आपके वो करप्शन मुखालिफ बयानिए को कहीं डेंट तो नहीं दे रही, आप मुतमईन हैं? देखिए पारस, ये एक अजीब सी इस मुल्क में हमारे जान के ये किया गया है। ये जो करप्ट लोग हैं जो पावर में रह चुके हैं 30 साल में जी। उन्होंने किया क्या है, वो ये कहते हैं कि हम सब एक ही बराबर हैं। ये गवर्नमेंट है जो अभी 2 साल हुए आई है, वो भी वही है जो 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। केसेस इनके पुराने बने हुए हैं, हम तो अभी 2 साल हुए हैं। आपके दौर में भी केसेस बने हैं सर, जहांगीर तरीन के ऊपर केस बना, वो आपके पुराने साथी थे या हैं, लेकिन एहतसाब उनके हवाले से इतना स्लो क्यों है? उनकी जगह अगर कोई अपोजिशन का लीडर होता तो आपका यही रद्द अमल होता या वो जेल में होता अभी? मैं अभी इसका आपको दोनों जवाब देता हूं। पहली चीज तो ये कि ये मीडिया की एक मेरा बहुत बड़ा कंप्लेंट है। पहले तो मुझे आजाद मीडिया एक जमहूरियत का हुस्न होता है, एक माशरे का एसेट होता है, बहुत बड़ा असासा होता है। तो मुझे तो कभी आजाद मीडिया से कोई मसला कभी आया है ना आ सकता है, क्योंकि वो डरते वो हैं जिन्होंने चोरी करनी होती है, वो हमेशा आजाद मीडिया से डरते हैं। इसलिए नवाज शरीफ ने नजम सेठी को 97-98 में पकड़ के अच्छी तरह मार पड़वाई थी जब उसने उसकी करप्शन पे आर्टिकल लिखा था, क्योंकि उनको डर रहता ना, इसलिए वो पैसे भी देते हैं, मीडिया को डराते भी हैं। मुझे तो कोई डर नहीं है, मैं तो कहता हूं बल्कि अच्छा है कि अगर मीडिया सही माने में तहकीकात करके हमारी अपनी गवर्नमेंट पे रखे तो हमारा तो फायदा करेगा। पेट्रोल बहरान रिपोर्ट भी आ गई है। हाँ, पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें किसी मशीर या किसी वजीर को सजा मिलेगी, जिम्मेदार ठहराया जाएगा? तो पहले तो मैं ये कह दूं कि लेकिन जिधर मुझे प्रॉब्लम होता है मीडिया से वो ये होता है, वो जो अभी आपने पहली बात की थी कि 30 साल से इस मुल्क में उनके दौर में वो एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं, उनके ऊपर बाहर किताबें लिखी हुई हैं उनकी करप्शन की, बीबीसी की फिल्म बनी हुई हैं, उनको कंपेयर करें वो पार्टी जो भी 2 साल से आई है। एक तो पहले कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर मीडिया में वो बैठ जाते हैं वो टॉक शोज के ऊपर, एक होता है कोई ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर 18 कत्ल हैं, दूसरी तरफ हमारा एक मम्मी डैडी टाइप बैठा होता है। वो एक ही कुरान की आयत है कि क्या एक बदकिरदार आदमी और एक जो कि एक नेक आदमी है, वो उनको आप एक ही तराजू में तोलेंगे? वो नहीं है, बराबर नहीं है वो। हम इनको, हमारे कई लोगों ने जाके अदालत में चले गए जी नवाज शरीफ को तकरीर करने की इजाजत दी जाए। एक आदमी जो झूठ बोल के मुल्क से भागा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया हुआ, उसके ऊपर इतने करप्शन के केसेस हैं,
اور وہ باہر بھاگا اور اس کو تقریر کرنے دے. یعنی یہ تو جیلوں میں سب کو تقریر کرنے دے. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ایسا ہونا چاہیے جس پہ الزام ہو وہ بچ نہ سکے. پہلے میں پارس آپ جو میڈیا ہے نا اس کا ایک پازیٹیو رول بھی ہے لیکن یہ نیگیٹو رول ہے کہ آپ چوروں کو اور وہ لوگ جو ٹھیک ہے ان کو ایک ہی کٹارے میں کھڑے کر دیتے ہیں. جن پہ الزامات ہیں ان کا سوال کریں. اچھا اب الزامات ان کے اوپر وہ کیسز ہیں آپ شوق ہو جائیں گے جو ان کے اوپر کیسز ہیں. ان کے اوپر جو اس وقت مریم نواز کے اوپر کیا کیس ہے جو پیناما کے اندر جو ہم نے نہیں پیناما کا انکشاف کیا وہ انٹرنیشنلی نکلا. اس میں یہ آیا ہے اس میں کہ 4 جو اربوں روپے کے محلات ہیں میفر میں اس کی مالکہ مریم نواز ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ الزام تو عاصم سلیم باجوہ پہ بھی ہے. انہوں نے آپ کو جواب دیا, آپ نے کہا میں مطمئن ہوں. کیوں سر؟ جواب تو آپ کو نواز شریف نے بھی, سر انہوں نے بھی کلیریفیکیشنز دی تھی, دادا پوتے کی کہانی سنائی تھی, انہوں نے قطعی خط دیا تھا, آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے تھے. میں نیب نہیں ہوں, میں نیب نہیں ہوں. تحقیقات نہیں ہونی چاہیے ان کی نیب سے؟ سنتے لے تحقیقات کرنا نیب کا کام ہے. یہ جو ان کے اوپر کیسز ہیں یہ نیب میں ہمارے آنے سے پہلے کے ہیں. ہمارے جو کیسز ہیں مجھے کوئی کہہ دے کہ کسی بھی میرے وزیر کسی کے اوپر کوئی الزامات لگے اور میں جا کے نیب کو کہوں کہ جی اس کو نہ پکڑیں, میں تو فرق کیا ہوا ہے؟ فرق یہ ہوا ہے کہ ہم نے اداروں کو کھلا چھوڑ دیا ہے. ہماری جو شوگر انکوائری جو آپ نے جہانگیر کی بات کی وہ بالکل اس نے کسی میں امتیاز نہیں کیا. شوگر مل 70% تو ان کی ہیں, یہ جو دونوں مین پارٹیز کے پولیٹیشنز ہیں, شریفوں کی اور زرداریوں کی ہے. 20% شیئر جہانگیر ترین کا بھی ہے. سر مافیاز کھلے پھر رہے, کوئی گرفتار ہی نہیں ہوا. سن تو لینا پارس, میرا کام لوگوں کو گرفتار کرنا نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ جب وہ شوگر انکوائری آئی میں نے ایک ایسی رپورٹ کروائی جس میں کوئی کسی میں امتیاز نہیں کیا گیا اپنے اور پرایوں میں. میرا یہ کام ہے, میرا کام ہے کہ میں انصاف سے تحقیقات کروں. باقی اب وہ جائیں گے ایف بی آر کے اندر اور وہ جائیں گے ایس سی سی پی کے اندر, وہ فیصلہ کریں گے ایف آئی اے کے اندر. میرا کام نہیں ہے. دیکھیں میرا کام یہ ہے کہ اب جو یہ پیٹرول کا ہوا سارا کرائسس, ہم نے اب پوری انکوائری کروائی, ایک 3 ممبر کمیٹی بٹھائی ہے. وہ کیا کرے گی؟ وہ اس ساری انکوائری کے اندر دیکھے گی کس کس کا آیا, پھر وہ بلائیں گے بھی لوگوں کو اور اس کے بعد ایکشن لیا جائے گا. کہنے کی کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو بڑے بڑے یہ جو سرکس چل رہی ہے اے پی ڈی ایم کی, پاکستان اینٹی ڈیموکریٹک موومنٹ کی, یہ وہ لوگ ہیں ان کے سارے کیسز پرانے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ وہ تو جا ہی نہیں رہے نیب میں, نیب انہیں بار بار بلا رہی ہے, ڈر رہی ہے اب نیب ان سے. ایک آدمی یہ بتا دے کہ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی ہے اور ذریعہ معاش ہے کوئی نہیں, آپ نے کوئی بزنس ہے نہیں اور اربوں روپے کی پراپرٹی. اب ان کی باری ہے سر, اب مولانا کی باری ہے. کیسز تو پہلے کے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر, میں نے تو نہیں بنا. ٹھیک سر, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فارن پالیسی میں. مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنائیں گے. میں ایک سے فارن پالیسی پہ آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں. اس وقت آپ کے دور حکومت میں فارن پالیسی کے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ ہمارے اس وقت اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز یاد رکھنا کہ فارن پالیسی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی کتنی تکڑی فارن پالیسی ہے, ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے معاشی حالات کیسے. اگر آپ کو بھیک مانگنی پڑے ہر جگہ جا کے کیونکہ آپ کے ملک کو لوٹ کے سارے باہر بڑے بڑے محل بن گئے ہیں اور ملک سے باہر پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں اور آپ کا خسارہ ہو گیا ہے اور کسی نے توجہ نہیں دی کہ یہاں ایکسپورٹس اور امپورٹس میں کتنا بڑا, تو جب آپ کو باہر پیسے قرضے لینے پڑیں تو یہ یاد رکھیں کہ فورن پالیسی اس طرح کی نہیں ہوتی جو ایک آزاد ملک جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. تو پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے, ہم اپنے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. سر کوئی پریشر ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا سعودی عرب کی طرف سے یا دیگر عرب ممالک کی طرف سے؟ چونکہ سعودی عرب نے ابھی یو اے ای, مراکش اور عمان کو تو راضی کر لیا ہے, تو پاکستان پہ بھی پریشر تو ہوگا. میرے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے, نہ ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے. وہ اس لیے نہیں ڈال سکتا کہ میں ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی پہ چل رہا ہوں,
میں ہم کبھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ ملے. اور دوسری چیز، ایک پاکستان ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے. ہمارے پبلک کا کیا رائے ہے؟ آپ کبھی بھی یہ پاکستان کی جو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں کیونکہ ساری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ان کے حقوق ملے، اس لیے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. رائٹ سر، کیا ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی کیبنٹ سے کوئی ملنے اسرائیل تل ابیب میں گیا ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بالکل غلط ہے. لیکن کیوں جائے گا؟ جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے. دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک پوری کیمپین چل رہی ہے. یہ جو یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے ہندوستان کا پورا نیٹ ورک، انہوں نے باہر سے انہوں نے اس کو بے نقاب کیا ہے. اس کے اندر ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر ہمارا یہ جو افراتفری 2 سال سے تباہ ہو گیا ملک، کوئی اچھی چیز نہیں آتی، سارا برا ہی ہو گیا جی. کوئی نہیں بتا رہا کہ ملک کے اندر کیا کس طرح آج ہماری اکانومی ٹیک آف. اگر سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، وہ کوئی آپ زبردستی تو نہیں لے جا سکتے. اس کا مطلب بزنس کو کانفیڈنس آ گیا ہے. وہ ساری برائی ہے. سر پاکستان افغان پیس پروسیس کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ ٹرمپ کی پالیسی تھی. اب جو امریکہ میں نئی انتظامیہ آ رہی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے گی، اس پالیسی کو کنٹینیو کرے گی؟ کیا اس حوالے سے آپ کو ابھی تک کوئی پیغام پہنچایا گیا؟ کوئی بھی امریکہ کے اندر آئے گا، اس کا نمبر 1 چیز یہ ہوگی کہ افغانستان میں امن ہو. کوئی بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، جو ٹرمپ کی پالیسی وہ آگے بھی جائے گی. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ پاکستان میں کہ افغانستان میں اب امن ہو. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ہم کوشش کر سکیں طالبان کے اوپر جس طرح کا بھی پریشر ڈال سکیں کہ کسی طرح یہاں وہاں یہ وائلنس کم ہو، یہ جو تباہی مچی ہوئی ہے، وہاں جو جنگ ہو رہی ہے وہ ختم ہو، تاکہ وہاں کسی قسم کی ایک سیٹلمنٹ ہو جائے، امن ہو. کیونکہ اس کا افغانستان کے بعد سب زیادہ ہمیں فائدہ ہے. جی سر، جو بائیڈن سے ابھی تک کوئی آپ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے؟ صرف ٹویٹر پہ ہی آپ نے ان کو مبارکباد دی ہے؟ نہیں، کوئی ابھی میری ان سے بات نہیں ہوئی. ابھی تک نہیں ہوئی ہے. سر کشمیر کے حوالے سے آپ نے بڑا کمپرومائز کیا ہے، تو کیا کشمیر واقعی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ کون بیوقوف ہے یہ بات؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے سر. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن یہ انہوں نے یہی کہنا ہے. وہ جب تک این آر او نہیں ملنا، جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ غلط ہے. لیکن پہلے ایویڈنس دیکھ لینا. 50 سالوں کے بعد اگر کشمیر 3 دفعہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکس ہوتا ہے تو کیسے وہ پیچھے چلا گیا؟ جب ان کی باری تھی نواز شریف کی، انہوں نے تو حریت لیڈر سے ملنے کو انکار کر دیا جب وہ گیا تھا وہاں. نریندر مودی ان کا سب سے اچھا دوست تھا. وہ آدمی جو پاکستان کی آرمی چیف کو بلا بھلا کہہ رہا ہے، فوج کو برا بھلا، ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے، دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا، تب وہ نواز شریف اپنی شادیوں پہ بلا رہا ہے گھر پہ اس کو. آج پاکستان جدھر کھڑا ہے، آپ کوئی بھی کسی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے پوچھ لیں، ہندوستان اور پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے، ہمیشہ ہندوستان کا امیج اوپر تھا، پاکستان کا نیچے تھا. آج پاکستان کا پہلی دفعہ ہندوستان سے اوپر امیج چلا گیا. فائدہ کیا ہوا؟ ان پہ بربریت اور ظلم تو بھارت کی طرف سے اسی طرح ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر. سر اس کا فرق کیا پڑا؟ نہیں دیکھیں نا پارس، آج جو کشمیر انٹرنیشنل ایشو بنا ہے یہ 50 سال کے بعد ایسا ہوا ہے. اور کارگل کے بعد تو بالکل ہی دفن ہو گیا تھا. اور نواز شریف نے تو ان کی تو فورن سیکٹری کو تب کہا ہوا تھا کہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی، ہندوستان کی تنقید نہیں کر رہی. تو آج پاکستان آپ اینالائز کر لیں کہ کیا آج کشمیر آج زیادہ ریلیونٹ ہے یا پہلے تھا. آپ یہ کر لیں کہ آج کیا پاکستان کا امیج ہندوستان سے آج بہتر ہے یا پہلے بہتر تھا. آپ خود کسی انڈیپینڈنٹ. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا سر. آپ نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا تھا 2010 میں اور آپ اس وقت 16 یا 17 لوگوں کو اس میں فالو کرتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے جو لوگ تھے انفالو کر دیا، جو 16 یا 17 لوگ تھے. تو سر کوئی خاص وجہ آپ نے خود کیا، آپ کی پارٹی نے کہا، یا کوئی سیکیورٹی ریزن تھا؟ نہیں، ویسے ہی کہ ایز اے پولیٹیشین اور تھا، ایز اے پرائم منسٹر اور ہے، تو ریکمینڈ کیا گیا کہ پرائم منسٹر کسی کو فالو نہیں کرتا تھا. اس میں کوئی بڑی سازش نہیں. آخری سوال، آپ کی گورنمنٹ کی مدت اب 2.5 سال رہ گئی ہے تقریباً، تو سر کیا 2.5 سال کے بعد پاکستان وہاں پہ کھڑا ہوگا جو آپ کا ویژن ہے، یا اس کے لیے آپ کو مزید 5 سال چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان تو ایک
مسلسل اگر ہم نے جتنا بھی ہم اوپر جائیں گے جتنی زیادہ ہم جدوجہد کریں گے. یعنی ملک دیکھیں نا, پرائم منسٹر اکیلا تو کچھ نہیں کرتا نا, قوم ہم مل کے کرتے ہیں. میں سمپل آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, اگر ہماری قوم دنیا میں سب سے کم ٹیکس دے گی تو کیا وہ سمجھتی ہے کہ ہم کدھر سے پیسہ لے کے آئیں گے اپنے اسکولوں, ہسپتالوں, لوگوں کو اوپر خرچ کرنے کا؟ جی سیدھی بات ہے نا. تو میری کوشش یہ ہے کہ اپنے ملک کا مائنڈ سیٹ چینج کرو, ایک خوددار قوم بنے, اپنے پیر پہ کھڑے ہو, دنیا عزت کرے. دنیا جو قوم قرضوں پہ گزارا کرتی ہے اور بھیک مانگتی ہے اس کی عزت نہیں کرتی. سو میری کوشش یہ ہے کہ پہلے تو اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں, اس ملک میں ویلتھ کریٹ کریں, انڈسٹریلائز کریں اس ملک کو, جو کہ ایک دفعہ تھا اور اب ہم پیچھے رہ گئے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہم قوم ایک ملک کے فیصلہ کریں, مل کے فیصلہ کریں کہ ہم نے جس طرح ایسے گزارا نہیں کرنا, ہم نے اس طرح ہاتھ نہیں پھیلانے, ہم نے اپنے ملک کو پیر پہ کھڑے کرنے کے لیے ٹیکس دینے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 70% پاکستان کا ٹیکس, 70% صرف 3,000 لوگ دیتے ہیں 22 کروڑ میں سے. 22 کروڑ لوگ میں اگر 30,000 لوگوں کو 70% ٹیکس دیتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ باقی کیا کر رہے ہیں. اور باقیوں کو فکر نہیں ہے کہ ہم اگر ہم نے ایک طرف سارے چاہتے ہیں عظیم قوم بنے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیتے, اور پھر کہتے ہیں کہ قوم سڑکیں بھی ٹھیک ہوں, گلیاں بھی ٹھیک ہوں, آپ کو اسکول بھی پاکستان بنے. کی فکر ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو باتیں آپ نے کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مزید ٹائم چاہیے ہوگا اس ٹینیور کے علاوہ؟ دیکھیں ٹائم تو وہ ہوگا 5 سال کے بعد لوگوں کو فیصلہ کریں گے. ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کیا میں نے ان سے سچ بولے یا نہیں بولے, اس کے اوپر آگے فیصلہ. 2023 میں اہم اچیومنٹس کیا ہوں گی 1 2 3 آپ کی گورنمنٹ کی؟ میری سب سے بڑی تو انشاءاللہ احساس پروگرام ہوگا, ٹھیک, کہ لوگوں کو غربت سے نکالنے کا. اس میں اور یہ دنیا میں اکنالج ہوگا. آج میں پیشن کو ہی کر رہا ہوں, ہمارا احساس پروگرام دنیا میں ایک مثال بن جائے گی. جس طرح ہم نے کرونا کے دور جس طرح احساس نے جس طرح پیسے بانٹے, لوگوں کی مدد کی, وہ بھی مثال بنی ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی مثال دیتے ہیں دنیا. سو نمبر 1 وہ ہوگا. نمبر 1 پاکستان, نمبر 2 پاکستان کو انڈسٹریلائز کروا کے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے, 20 دفعہ جا چکا ہے پاکستان IMF کے پاس, کیونکہ ہمارا وہ خسارہ ہو جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا. تو ایکسپورٹس کے اوپر سب سے زیادہ, اور انڈسٹری کے اوپر, جس سے روزگار ملے گا. اور پھر جو تیسری چیز ہے, لانگ ٹرم پروجیکٹس پاکستان کے, بادشاہ ڈیم, ممن ڈیم, 2 بڑے شہر, 2 نئے ماڈرن سٹیز, یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, یہ میگا پروجیکٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے ماحولیہ ٹھیک کرنا ہے, انوائرمنٹ, درخت اگانے, صفائی کرنی, دریاؤں کی, ہوا کی. آخر میں یوتھ کو کوئی پیغام دیں گے؟ آپ ان کے رول ماڈل ہیں, پاکستان میں یوتھ کی اکثریت آپ کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے, آپ انہیں کوئی پیغام دیں گے؟ جی, میں اپنے یوتھ کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو ایک مولانا رومی کا ایک بڑا اچھا ایک کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں چلتے ہو. ہم جو بھی چاہیں ہم بن سکتے ہیں. بڑی سوچ چاہیے ہوتی ہے, خودداری چاہیے ہوتی ہے. اور جو میرا آخری پیغام ہے یہ کہ ہم نماز میں اللہ سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے. جو نعمتیں بخشی کا راستہ ہے نا, وہ عظمت کا راستہ ہے. وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا راستہ, کیونکہ وہ اللہ کے حبیب تھے, سب سے عظیم انسان دنیا کی تاریخ میں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کبھی آیا ہے. تو ان کا جو راستہ ہے وہ ہے مشکل راستہ, لیکن عظمت کا راستہ ہے. ایک دوسرا راستہ ہے وہ جو ہے جدھر بھٹک جاتے ہیں, وہ لگتا تو بڑا اچھا ہے, بڑا گلیمرس بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اصل میں انسان کی تباہی کا راستہ ہوتا ہے. جی, بہت بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا پروگرام کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.